caught in the crossfire. Was caught in the अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल देख रहे हैं। सब लोगों का बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप सब लोगों को शेयर कर दूं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब लोगों की सपोर्ट के साथ। वाशिंग में भी रहता है, इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, जो लोग नए यूट्यूब पे आते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि यार 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे या वॉच टाइम कैसे पूरा होगा। तो वो मैं उनसे सबसे कहूँगा कि अपना काम जारी रखें, मेहनत अपनी जारी रखें, दिल छोटा ना करें और अपनी डेली वीडियो डालते रहें। छोटी छोटी बेशक आप 1 मिनट की डाल दें, 2 मिनट की डाल दें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आप 15-20 मिनट की डालनी है आप, लेकिन अच्छा कंटेंट डेली से डेली अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें। अपनी बोलने के स्टाइल को, अपनी वीडियो को, अपने थंबनेल को डेली। जो ना हर बंदा शुरू से एक्सपर्ट नहीं होता, वो जो है ना वो जब काम करता है यूट्यूब पे या डिफरेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम सीखता रहता है चीज़ों को, और उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो मेरा नहीं ख्याल उसका चैनल भी इतना ग्रो करेगा। इंप्रूवमेंट ज़रूरी है इसके साथ साथ। अच्छा, मैं आज मेरा टैपर जो बात करने का ये है कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और मुझे जो है ना वो पर्सनली ये लगता है कि हम मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं। लगता तो है, बिल्कुल हम रहते हैं, मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादती होती है इस शादी के मामले में, कि उनकी जो लाइक और डिसलाइक को इतना प्रेफर नहीं किया जाता, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, उनकी फीलिंग को या उनके जो जज्बात को इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, उनको इतना प्रेफर नहीं किया जाता रेदर देन बॉयज़। जब उनका बेटा उनकी अपनी फीलिंग का इजहार करता है या अपनी, अब यही बात जब उनके बेटे की आती है या लड़कों की आती है तो उनकी जो लाइक और डिसलाइक को प्रेफर किया जाता है, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है उस चीज़ को लेके। अब मेरा ये सवाल इस मुआशरे से है कि क्या इसमें किस कदर इसमें सच्चाई है कि क्या लड़कियों की जो लाइक डिसलाइक को क्यों इतना प्रेफर नहीं किया जाता, इसके पीछे क्या वजह है? या उनकी फीलिंग जो है वो टेम्परेरी होती हैं, डिसलाइक को लाइक का उसका टेम्परेरी होता है, या उनका अगर परमानेंट है तो उसमें किस हद तक या किस लिमिट तक उस, क्या इस्लाम ने या हमारी सोसाइटी ने उनको राइट नहीं दिया कि अपनी वो लाइक और डिसलाइक का इजहार कर सकें? और हमारे माशरे की एक बहुत गंदी खसलत ये है हमारी सोसाइटी की, कहने को हम मुसलमान हैं ना, नमाज़ें पढ़ी जा रहे हैं, रोज़े भी रखे जा रहे हैं और तस्बीह तो दिना दर्द जो ना करी जा रहे हैं। नमाज़ें तो बड़ा ज़ोर लगाया हमने जो नमाज़ों पे, रोज़ों पे और हर चीज़ों पे, सदका खैरात पे। जब एक लड़की अपनी डिसलाइक और डिसलाइक का इजहार करती है ना, उसको इतना बुरा या इतना गलत क्यों समझा जाता है? मैं ये चीज़ बड़ा सोच के परेशान हूँ कि अगर यही एक बात लड़का करता है या एक बेटा करता है तो उसकी लाइक और डिसलाइक को बड़ा खुशी सलूबी के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, उसको प्रेफर भी किया जाता है, और जो उसके पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, और ताकि अगली जो लड़की वाले उनको कन्विंस करने के लिए। जब यही बात लड़की करती है तो उसको समझ जाता है कि ये कैरेक्टरलेस है, या इसने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे तो ख़ानदान में इसमें हमारी नाक कटवा दी है, हमारी इज़्ज़त नहीं रही अगर उसने अपनी लाइक और डिसलाइक का इजहार कर दिया। अब क्या इस्लाम ने, हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ बड़ी ओपनली बताई हुई है कि आप लाइक और डिसलाइक का ख्याल रखें। अगर आप लड़की की पसंद को, उसकी पसंद के साथ उसकी शादी नहीं करते, जहाँ पे आप करते हैं वहाँ तो आप ज़िना कर रहे हैं। आप ये एक जो हमारी अप्रूव्ड चीज़ हमारे इस्लाम ने इसको ओपनली बताया है कि वो ज़िना नहीं होगा, वो निकाह नहीं होगा, वो ज़िना होगा। ठीक है, और जो लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या वो इसका एंड ऑफ द डे तक जब उनकी शादी रहती है वो ज़िना के ज़िम्मेदार नहीं होंगे? होता पता क्या है कि जब लड़की अपनी पसंद का इज़हार करती है, उसको शादी हमेशा, जो मैंने जो सोचा है इस सोसाइटी में, उसके पेरेंट्स जो उसके बहन भाई उल्ट चलने की ट्राई करते हैं कि उसको, अच्छा हमें पता चल गया इसे फ़ौरन शादी किसी और के साथ कर दो, कि इसको शादी कर दो, ये टिक जाएगी ऐसे। तो ये हमारी एक मुआशरे की बहुत तलख और गंदी तरीन जो है ना वो हकीकत है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि हमारा अगर ये चीज़ें चलनी है तो हमने इतने यूनिवर्सिटी बन गई, इतने कॉलेज बन गए। पहले जब देखा जाए, थोड़ा सा आज से 10-15 साल या 20 साल पीछे जाएं तो लड़कियों की एजुकेशन पे इतना ख़ास कोई तवज्जो नहीं थी। ठीक है, अब देखा जाए हर घर में एक अच्छी फैमिली है, अगर आम रूटीन में बात करते हैं, लोअर मिडिल फैमिली में देखा जाए तो वहाँ पे उनकी लड़कियाँ एजुकेटेड हैं, और अगर वही एजुकेटेड अगर वो अपनी लाइक और डिसलाइक का इज़हार करती है, ठीक है, तो वो उसको समझ जाता है कि जब पढ़ गई ये तो ये अपनी मर्जियाँ करेगी अपनी, या इसको हमने इसलिए पढ़ाया था कि वो अपनी जो है वो ज़ुबान चलाए हमारे आगे, या हमने किया मैंने इसलिए इसको पढ़ाया था कि जहाँ ये हमारे आगे ज़ुबान चलाए या हमारी इज़्ज़त का ख्याल ना रखे या अपनी पसंद की लड़का पसंद कर ले।
یہ ایک بہت غلط چیز جو ہے نا ہمارے جو ہے نا معاشرے میں پروان چڑھ گئی ہے. اچھا ہوتا پتہ کیا ایک اس میں ایک تو چیز ہوگی یہ کہ لڑکیوں کے لائک اور ڈس لائک کو اتنا پریفر نہیں کیا جاتا اور ان کو اسلام نے رائٹ دیا اور چیز کا, اور ہم بجائے نکاح کرنے کے ہم زنا کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ بھی زنا ہے, یہ اسلام میں ایک بڑا اوپنلی چیزوں کو بتایا, کلیئر کر کے بتایا ہے. اچھا ایک مجھے اب حدیث کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے, ویسے میں ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے نا ایک صحابی کی نا ایک شادی ہوگی ان کے ساتھ, ایک اپنی مطلب وہاں صحابیہ کے ساتھ شادی ہوگی. ہوا یہ کہ ایک صحابی جب ان کو حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ شادی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, اور جو ایک صحابی ہے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے ایک صحابیہ کو, تو جو شادی ان کی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ ان سے ان کے ڈیورس کروائی اور جو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے ان سے شادی کروائی. آپ نے فرمایا کہ یہ جب آپ کسی کو اور پسند کرتے ہیں اور آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ زنا ہوگا, وہ نکاح نہیں ہوگا. اچھا ہماری سوسائٹی میں اس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اور بالکل اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں یا ہماری جو بڑے سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے نا بالکل بھی ایک اس پہ بات نہیں کر رہے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ اس میں پھر ہماری غلط چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, اب دیکھا جائے ہمارا اس معاشرے میں اب دیکھا جائے تو ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یار لڑکی کس کو پسند کرتی ہے, لڑکا کس کو پسند کرتے ہیں, لیکن زبردستی شادی کرواتے ہیں. ان کا یار اچھی فیملی ہے یا اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے لڑکے کا اور ان کی جو سٹرونگ فیملی ہے یا ہمیں وہ اچھی مطلب ضرور گاڑیاں ہیں یا سب کچھ ہے, تو وہ شادی کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. جب آپ ایسے بڑے جو ہے نا وہ پرسن کو یا بڑی فیملی کو اپروچ کریں, خود پر جو لڑکی والے اپروچ کریں گے تو اس لڑکے کی عزت نہیں ہوگی اس گھر میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس لیے آئی ہے, ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ ہماری فیملی سٹرونگ ہے یا ہم بیک گراؤنڈ ہمارا جو فائنینشیل بڑا سٹرونگ ہے, تو اب انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا تھا تو ہم اس کو لڑکا اس کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتا. یہ تو یہ بات ہوگی لڑکیوں کی لائک اور ڈس لائک کو اتنا پریفر نہیں کیا جاتا. اب دوسرا مجھے یہ بات جو مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز ہے, اب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لڑکیوں کا بھی اس میں کچھ قصور ہے. قصور ایسے ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کو ہر چیز کا غلط و صحیح کا جو ہے نا وہ شعور ہے, کیونکہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر لڑکی کسی جو ہے نا لڑکی کو ایک پرپوزل آتا ہے کسی لوور فیملی سے, تو اس کو کہتی ہے, اس کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں یہ ہے یا میرے معیار کے نہیں, میں پڑھی لکھی ہوں یا لڑکا کم پڑھا لکھا ہے یا ان کی فیملی سے اسٹرانگ نہیں ہے یا میرے ڈے ڈریمز ہیں. اچھا وہاں پہ اس نے کر دیا ریجیکٹ اس کو. بشک وہ کسی کو لائک کسی اور کو کرتی ہے یا ڈس لائک کسی اور کو کرتی ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ان کو لوور فیملی سے جب پرپوزل آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یار نہیں وہ ایسے ہے, تو اس کے بہانے ہوتے ہیں. اب یہی لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے, اس نے اپنی لائک کا اظہار بھی کیا ہوا ہے, اگر بڑی فیملی سے کسی سٹرونگ فیملی سے پرپوزل آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا لگ جاتی ہے, یس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے میرے ماں باپ کو خوش لگے ویسے اب میں خوش ہوں. کیا اس کو ایک چیز ہے, ایک یہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کی لائک اور ڈس لائک کو اس لیے پریفر نہیں کیا جاتا, ان کو پتہ ہے کہ بڑی آفر آئے گی تو یہ چینج ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نا, اور اس لیے امپورٹنس نہیں جاتی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چینج ہو جائے گی, یا اس میں مائنڈ میک اپ کر دیا جاتا ہے کہ یہی اگر سٹرونگ فیملی سے آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اب اس میں مجھے چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آپ ایسے شخص کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کے ساتھ آپ کیسی زندگی گزار لیں گے؟ جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں, آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے, آپ لائک ڈس لائک کسی اور کے اپنے اظہار کیا ہوا ہے, اور پھر آپ ایک بڑے فیملی سے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں گے یہ کہہ کے کہ جیسے. اب دوسرا ایک اور چیز میں کوٹ کر دوں یہاں پہ, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس سے آپ شادی سے پہلے ایک دفعہ ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, جب ہم یہی اظہار کرتے ہیں کہ پڑھی لکھی خاتون اپنا لڑکی اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ میں ملنا چاہتی ہوں, جو لڑکا کرنا چاہتا ہے, وہ آگے سے اس کو سوسائٹی ہماری اتنی گندی اور غلیظ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ پڑھ لکھی ہے تو اب یہ ملے گی, اب جا کے یہ اس کے بھائی یہ چیز کرتے ہیں کہ پہلے ملے گی, اب اس لیول پہ ہوگی, اتنی بڑی ہوگی, اتنی پڑھ لکھی گئی ہے کہ ہم بتائے گی کہ میں اس کو پسند کر دوں یا مجھے سے شادی نہیں کرنی. اب یہ تو ایگزامپل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, شادی وہاں پہ کریں, نکاح وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں جس کو آپ پسند کرتے ہیں, جس کو آپ دیکھا نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, اور ایک بڑی آفر ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو وہ زنا ہوگا, وہ نکاح نہیں ہوگا, اور اس کے رزلٹ آپ کو ملتے ہیں بعد میں. آج نہیں ملیں گے, کل نہیں ملیں گے, بعد میں ملیں گے. اور ایک چیز بتا دوں, قتل اور محبت جو ہے وہ ایسی چیزیں وہ چھپتی نہیں ہے.
اگر 10 سال بعد بھی چیزیں قتل کسی بندے نے کیا ہے نا, وہ اس نے بڑا ماسٹر مائنڈ سے قتل کیا ہے نا کہ مجھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں نے قتل کیا, یا فوراً بھاگ جائے گا کہیں پہ, یا کسی ایسی کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے. لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز ایک سسٹم ایسا بنایا کہ اس کا قتل کبھی چھپتا نہیں اور 10 سال بعد ہی اوپن ہو جائے گا. ایسی ہی محبت ہے. اگر آپ کسی انسان سے کرتے ہیں اور اپنے ایک بڑی آفر ہونے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی, جیسے میرے پیرنٹس کو صحیح لگے یا جیسے میرے بہن بھائی کو صحیح لگے میں ویسے خوش ہوں, تو وہ ایک محبت آپ نے کی ہوئی کہیں پہ اور آپ نے اس کو کہیں پہ دبا دی بڑی آفر ہونے کی وجہ سے, تو ایک نہ ایک دن آپ کے اس ہسبینڈ کو یا اس فیملی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا کسی اور کو پسند یا کسی سے محبت کرتا تھا. لہٰذا اس معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا یہ کر دوں کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں. کہنے کو تو ہم نمازیں پڑھی جا رہے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم دیکھا جائے نا تو ہم نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں, روزہ بھی رکھی جا رہے ہیں, حج بھی کری جا رہے ہیں, اس زکاتیں بھی دی جا رہے ہیں, خیرات بھی دی جا رہے ہیں, ہم بہت آگے ہیں اس چیز میں. لیکن دیکھا جائے پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ لے کے ہم اسلام سے بہت دور ہیں. اور یہی ہماری تباہی کی وجہ ہے کہ ہم آج کل کیوں سکون میں نہیں ہے. ہر بندہ دیکھا جائے ہر دوسرا تیسرا بندہ سٹریس میں مبتلا ہے, ڈپریشن میں مبتلا ہے, میڈیسن کھاتا ہے, سلیپنگ میڈیسن لیتا ہے, یا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس کی مین وجہ یہی ہے کہ خالی نماز روزہ ہی اسلام نہیں ہے. اسلام کو فالو کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ نہیں ہے. ہم پریکٹیکلی اسلام فالو کرنے میں بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی جلدی اس پہ جو وہ چیزیں کور ہونے والی ہیں. اور کیونکہ ہم ڈے بائی ڈے ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں غلیظ چیزیں آ رہی ہیں کہ کوئی لڑکی اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتی ہے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کو پریفر نہیں کیا جاتا. اب جو دیکھا جائے ہماری سوسائٹی اسلام سے بہت دور ہے پریکٹیکل عمل کرنے میں. اور یہ چیزیں اگر پڑھا جائے ہم قرآن کو, اپنی حدیث کو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے جو ایک سبق تھا ہمارے لیے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے, اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہم زندگی سکون ہوگی. اور یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح چیزیں چلتی رہیں گی اور سوسائٹی کی غلاظت بڑھتی رہے گی, جتنا مرضی آپ پڑھ لکھ جائیں, جتنی مرضی آپ PhD کری جائیں, اور اس کا تب تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اسلام پہ پریکٹیکل پرار نہیں کریں گے. اس چیزوں کو جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے بتائی ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کسی میں سکون نہیں آئے گا. اور اگر ایک معاشرے میں جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی رشتہ بنایا جائے یا فیملی بنائی جائے یا خاندان بنایا جائے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ اتنی سکون نہیں ہوگا, لوگ آپس میں ٹوٹتے رہیں گے. اور یہ جیسے ہم یورپ کا کلچر ہے وہاں پہ کچھ چیز کو جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے. جو ان کا دین تھا یا ان کا جو ریلیجن جو ہے وہ مذہب, اپنے مذہب پہ اتنا پیروکار فالو نہیں کرتے اس چیزوں کو. ان کا حالات دیکھ لیں, ان کے خاندان, ان کا فیملی سسٹم دیکھ لیں کتنا تباہ ہو چکا ہے. اور ہمارا مجھے امید ہے کہ ہمارا بھی بہت جلدی فیملی سسٹم بہت تباہ ہونے والا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ سب بھگتیں گے. اور ہم دیکھا جائے تو ہم اسلام سے بہت دور ہیں. اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو چیزیں ہماری فیملی سسٹم بہت سٹرونگ ہوگا, لوگوں میں محبت بڑھے گی اور رشتوں میں سکون ہوگا. مجھے امید ہے کہ سب لوگ اس چیز پہ فکر کریں گے. اور میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں اور میں نے اپنی آواز اس کے لیے اٹھائی ہے. اور ہمارے جو مذہبی جو علماء ہیں یا دیکھا جائے جو ہیومن رائٹس کی جو بڑی بڑی جو ہے وہ NGOs پر کام کرتی ہیں اس پہ, ان کو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. نہیں تو ہمارا ہمیشہ جو معاشرہ ہے وہ اسلام سے بہت دور ہو جائے گا, پہلے ہی بہت دور ہے اور ہم اور مزید دور ہو جائیں گے. اور ہماری جو وہ ہم اسی طرح برباد ہوتے رہیں گے آپس میں, اپنے رشتے ہمارے تباہ ہوتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.